नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गज़वाए तबूक से वापस आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों ये ना समझना कि जहाद ख़त्म हो गया, बल्कि वो एक छोटा जहाद था जो काफ़रों के ख़िलाफ़ हम लोग करने गए थे। वो कभी होता है कभी नहीं होता, लेकिन अब मदीने में रहकर हमने अपने नफ्स के साथ हमें रहना पड़ेगा और अपने नफ्स के साथ जो है जहाद करना, ये जहाद अकबर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इस बात की याद दहानी फरमाई है कि अपने नफ्स के साथ जो है वो जहाद करना जो है ये सबसे बड़ा जहाद है। एक और हदीस में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो थे, उन्होंने बयान की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हर आदम का ज़िना में हिस्सा लिख दिया गया है। कभी वो आँखों से ज़िना करता है, कभी ज़बान से ज़िना करता है, कभी कान से ज़िना करता है। आँखों से ज़िना करने से क्या मुराद है? जब एक मर्द या औरत गैर महरम मर्द या गैर महरम औरत को देखते हैं तो भी वो ज़िना के मुर्तकिब होते हैं। और ज़बान का ज़िना क्या है कि अपनी ज़बान से एक औरत जो है वो गैर महरम मर्द से और एक मर्द जो है वो गैर महरम औरत से जब बातें करता है, चटखारेदार बातें, ऐसी बातें कि जो मतलब उनका दोनों को आपस में करना मुनासिब नहीं है, तो उससे उनकी ज़बान का जो है वो गुनाह होता है। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फ़रमाया है कि औरतें जब किसी गैर महरम से बात भी करें तो वो सख्त लहजे में बात करें। ऐसा ना हो कि जो अगले वाला है उसकी नरमी को जो है उसकी कमज़ोरी समझ ले या वो उसे दिल लगी करने बैठ जाएं। तो औरत के लिए ये ज़रूरी है कि जब भी वो किसी गैर महरम से बात करे तो सख्त लहजे में बात करे, ऐसे लहजे में कि जिसमें नरमी शामिल ना हो। क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत की जो ज़बान है उसकी जो आवाज़ है इसके बीच में भी एक ख़ासा रखा है। ऐसे ही कान का ज़िना जो है वो इब्ने आदम वो भी करता है। कान का ज़िना जो है वो अपना बातें जो है सुननी है, फ़हश गोई सुननी है। जैसे गलत किस्म की जो है आप कहानियाँ समझें कि सुननी है या गाने सुनने हैं या गलत किस्म की जो है फ़हश गोई जो है वो सुनना है, तो इससे क्या होगा, चुगली ग़ीबत जो है सुनना, ये भी कान के ज़िना के ज़िम्रे के बीच में आएगा। एक और हदीस में है कि हज़रत जाफ़र इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बयान है कि जो इंसान अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है वो किसी औरत से खुलवत में अलहदा ना हो, वरना जब वो दोनों वहाँ मिलेंगे तो तीसरा वहाँ शैतान होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्ती से मना किया गया है कि कोई भी गैर महरम मर्द और औरत जो है वो अकेले में ना मिले जब तक ये उस औरत के साथ या उस मर्द के साथ उसका कोई साथ महरम साथी ना हो, स्पेशली औरतों के साथ। लेकिन अगर आज के हम बच्चों की बात करें, आज के मुआशरे की बात करें, तो हमारे मुआशरे के बीच में इन हदूदों क़यूद का तो ख़्याल रखा ही नहीं जाता। मीडिया ने इतनी तबाही और बर्बादी मतलब हमारे मुआशरे के बीच में कर दी है कि हर वक़्त इस तरह के ड्रामे और इस तरह के प्लेस जो हैं वो दिखाए जाते हैं कि जिसमें जो है लड़की और लड़के को खुलवत में अक्सर दिखाया जाता है। लड़का अकेले घर के बीच में रह रहा है तो लड़की बगैर किसी हेजिटेशन के जो है वो उसके घर में आ जाती है, उससे बातें करती है, बैठती है। तो मतलब इसको कोई अजीबो-गरीब ख़्याल नहीं किया जाता। लेकिन यही चीज़ें आज से अगर कोई 15 या 20 साल पहले चली जाएँ तो इन चीज़ों को मतलब बड़ी हैरत से देखा जाता था। उस वक़्त भी जब मीडिया के ऊपर ड्रामे वग़ैरह दिखाए जाते थे, अगर कोई इस तरह का सीन आता था तो शर्म से निगाहें जो थीं देखने वालों की झुक जाया करती थीं या वो चैनल को चेंज कर दिया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब शर्म-ओ-हया नाम की चीज़ जो है हमारी इस नस्ल के बीच में वो ख़त्म होती जा रही है और इसमें कसूर जो है वो नस्ल का नहीं है। जो मीडिया के ऊपर जो कुछ दिखाया जा रहा है वो आस्ता-आस्ता हमारी इस नस्ल के दिमाग के बीच में सरायत करता जा रहा है। वो आस्ता-आस्ता इन चीज़ों के आदी होते जा रहे हैं। तो उनको ये फ़र्क नहीं पड़ता कि ये फ़हाशी, बेहयाई जो देख रहे हैं ये गलत चीज़ है, बल्कि वो इसको जायज़ समझने लगे हैं।
تو آپ صلی اللہ ایک اور حدیث میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ خلوت میں نہ ہو جب تک کہ اس کا محرم ان کے ساتھ نہ ہو، کوئی عورت اکیلی سفر نہ کرے جب تک کہ اس کا محرم ساتھ نہ ہو۔ تو اب یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسے کہ پچھلی حدیث میں مطلب بتایا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپسی پہ آئے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ یہ جو جہاد ہم کافروں کے ساتھ کر کے آئی ہیں یہ تو بہت چھوٹا جہاد ہے، یہ تو کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا، جو سب سے افضل جہاد ہے اور جسے جہاد اکبر کہا گیا ہے وہ ہمارے اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے۔ اور جہاد تو اصل میں یہی ہے، ایک چیز ہماری دسترس کے بیچ میں ہے، ٹھیک ہے، ہم وہ دیکھ سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کے اوپر اپنے آپ کو کنٹرول رکھتے ہیں، تو ہم اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں۔ اب زبان کے ساتھ جو ہے ہمارا جہاد کیا ہے کہ اپنی زبان کو جو ہے وہ ہم نے کنٹرول رکھنا ہے، اسے چگلی، غیبت اور غلط قسم کی جو ہے باتوں سے ہم نے اس کو محفوظ رکھنا ہے اسی زبان سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اگر آپ جو ہے مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دیں جو آپ کے دو جبڑوں کے درمیان میں ہے اور جو آپ کی دو ٹانگوں کے درمیان میں ہے تو میں آپ کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں چیزیں ہماری ہیں، کیا ہم اس کے اوپر کنٹرول کر کے، زبان بھی ہماری اپنی ہے، شرمگاہ بھی ہماری اپنی ہے، تو کیا ہم اس کے اوپر کنٹرول کر کے ہم جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں چیزوں پہ جس نے کنٹرول کر لیا اس کو جنت کی ضمانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود دے رہے ہیں۔ تو زبان کے اوپر ہم نے یہی کنٹرول کرنا ہے کہ اس کے ساتھ نہ تو فحش گوئی کرنی ہے، نہ ہی غیبت کرنی ہے، نہ ہی کوئی ایسی بات کرنی ہے جس سے کسی دوسرے کا جو ہے وہ دل دکھے یا کسی دوسرے کو تکلیف ہو، اور اپنی آنکھوں کے ساتھ جو ہے آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ ہم کسی غیر محرم مرد یا عورت کو دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ایسی چیزیں دیکھتے ہیں جو کہ ہمارے لیے مطلب فحاشی کا سبب بنتی ہیں، جیسے ہم غلط قسم کے نازیبا ڈرامے دیکھتے ہیں اور فلمیں دیکھتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم فحاشی کو دیکھ رہے ہیں، اب دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ آپ نے اس درخت کے پاس نہیں جانا، لیکن شیطان نے اس کو بہکایا، حضرت آدم علیہ السلام کو اس درخت کے پاس لے گئے، لیکن جو ہی انہوں نے پھل کھایا تو کیا ہوا کہ ان کے سطر جو تھے وہ کھل گئے۔ لیکن حضرت جو ایک انسان کی فطرت میں حیا جو ہے وہ انسان کی فطرت میں ہے، جیسے ہی ان کے کپڑے جو تھے وہ اتر گئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے اور حضرت اماں حوا نے کیا کیا تھا، فوراً ہی پتوں کے ساتھ اپنے جسم کو لپیٹا تھا، یعنی اپنی جو حیا تھا جو ان کے اندر قائم تھا انہوں نے فٹافٹ اپنے جسم کو جو ہے وہ پتوں سے لپیٹا تھا۔ تو آج ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ ننگے بن کو ماڈرنلائز کہا جاتا ہے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ قیامت کے وقت ایسا زمانہ آئے گا کہ عورتیں جو ہیں وہ اس طرح کے لباس پہنیں گی کہ وہ انہوں نے پہنے ہوئے ہوں گے لیکن اس کے باوجود بھی ان کا جسم جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا۔ آج آپ اپنے میڈیا کے اوپر غور کیجئے کہ اگر مردوں نے وہاں پہ لباس پہنے ہوئے ہیں، انہوں نے 3 پیس پہنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے کا جسم کا کوئی حصہ نظر نہیں آتا، لیکن عورتوں کے لباس جو ہے اس کے اوپر نظر ماریے، اگر انہوں نے اوپر کوٹ پہنے ہوئے ہیں تو ان کے سارا جسم جو ہے نیچے سے ٹانگیں ہر چیز ننگی نظر آ رہی ہے۔ اگر انہوں نے کپڑے پہنے بھی ہوئے ہیں تو اس طرح کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، یہ ماڈرن مطلب اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ وہ ساری ننگی نظر آ رہی ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ وجہ یہی ہے کہ جو اسلام جو تھا فطرت کے عین اصولوں کے اوپر اس نے ہمیں ہماری تربیت اور تعلیم کا جو ہے وہ انتظام کیا ہوا ہے کہ بتایا ہوا ہے کہ ہم نے کپڑے جو ہے وہ اس طرح پہننے ہیں۔ اسلام نے تو ہمیں بتایا ہوا ہے کہ ایک عورت جو ہے اس کے چہرے اور ہاتھوں کے علاوہ جو ہے اس کی کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آنی چاہیے، کہ اس کے ہاتھ اور چہرے کے علاوہ اس کا پورا جسم جو ہے وہ مکمل طور پہ کور ہونا چاہیے، اور ایسے مردوں کے لیے بھی ہے کہ ان کا پنڈلی سے لے کر اپنا جسم کا اوپر والا حصہ جو ہے اچھے طریقے سے ڈھکا ہوا ہونا چاہیے، لیکن ہماری آنکھیں جو ہیں پھر یہ زنا ہی کرتی ہیں۔ اب دیکھیں ہم سوشل میڈیا کے اوپر کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں، اگر اس میں ایسی کوئی غلط چیز ہوتی ہے تو ہماری آنکھیں جو ہیں وہ کیا کرتی ہیں، زنا کے ضمن میں ہی آتی ہیں، اور یہ اتنی اڈکٹ ہے کہ مطلب نوجوان نسل جو ہے اس کے اندر جو ہے یہ بالکل یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے کہ وہ اس طرح کے سین جو اگر آ جاتے ہیں وہ اسے اپنے آپ کو پیچھے ہٹانے، یہاں پہ تو انسان کا نفس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بات ہے کہ اگر آپ کے سامنے ایک غلط چیز آ رہی ہے تو آپ اس کو ختم کر دیں اپنے سامنے سے یا اس کو پیچھے کر دیں۔ تو ایسے ہی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کہا ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد ہے، اپنے نفس کے ساتھ یہی جہاد ہے کہ اپنی زبان سے ہم نے جھوٹ نہیں بولنا،
اپنے ہاتھوں کے ساتھ کچھ غلط کام نہیں کرنا۔ تو اگر ہم یہ سارا کچھ کریں گے، آج ہمارے جو بچوں کو ہے اس تعلیم و تربیت کی بہت زیادہ ضرورت ہے، انہیں یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے اس معاشرے میں رہنے کے لیے ان کے لیے کون کون سی حدودوں کی جو ہے ان کو نافذ کیا ہے۔ فحاشی جو ہے اب دیکھیں کہ فحاشی جو ہے وہ جانوروں کے متعلق اللہ رب العزت نے کیا کہا ہے کہ جو جانور فحاشی کرتے ہیں اولئک کالانعام، کہ یہ جانوروں کی مانند ہیں یا ان سے بھی بدتر ہیں۔ فحاشی کے بیچ میں جو ہے جانور آتے ہیں، جیسے انہیں تو کسی حدود و قیود کا مطلب پتہ ہی نہیں ہے، جب ان کا فحاشی کرنے کے لیے دل چاہتا ہے وہ کسی کے بھی پیچھے لگ جاتے ہیں، لیکن اسلام نے اس چیز کو غلط قرار دی ہے۔ اسلام نے جو ہے اس کے بھی طور طریقے جو ہے وہ بتائے ہیں۔ تو آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کی ٹریننگ اور تربیت اس طرح کی کریں، ہم انہیں بتائیں کہ اسلام کے بیچ میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ بچوں کو ہر چیز جو ہے وہ کھول کر جو ہے وہ بتائی جائے، ٹھیک ہے، لباس پہننے کی حدودوں کی جو ہے وہ ان کو بتائی جائیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ تعلقات بنانے کی بھی حدودوں کی جو ہے وہ بتائی جائیں، جیسے دوستی کا تعلق کیا ہے، ٹھیک ہے، دو مطلب ہم جنس لوگوں کے درمیان جو ہے وہ تو دوستی ہوتی ہے، جیسے لڑکا جو ہے وہ لڑکے کے ساتھ دوستی کرے، لڑکی جو ہے لڑکی کے ساتھ دوستی کرے، تو ہمارے معاشرے میں کیا ہے لڑکے اور لڑکی کی دوستی عام ہو گئی ہے، اس کو بھی کوئی مطلب تعجب کی نگاہ سے اب دیکھا نہیں جاتا۔ تو یہ چیزیں ختم ہیں کیونکہ اسلام کے بیچ میں یہ چیزیں جائز نہیں ہیں، اس لیے ہمیں ان چیزوں کو جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی اس کے اوپر کوشش کرنی چاہیے۔ تو والدین جو ہیں ان کی سب سے پہلے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ہر بات جو ہے وہ کھل کے ایکسپلین کریں، انہیں بتائیں کہ ہم بہت ساری باتیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بتاتے ہی نہیں ہیں، تو اس لیے وہ غلط راستے کے مسافر بن جاتے ہیں۔ تو وہاں پھر یہ والدین جو ہیں اور معاشرے کے ساتھ ساتھ جو ہے صرف معاشرے کی ہی ذمہ داری نہیں ہوتی بلکہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے۔ معاشرہ اگر اچھا معاشرہ جو ہے اس سے بہت کچھ سیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے جس طرح کی اس میں صحبت میں بیٹھتا ہے ویسے ہی سارا کچھ جو ہے وہ پک کرتا ہے۔ تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر جو ہے اپنا زیادہ ٹائم جو ہے وہ صرف کریں، ان کی تعلیم و تربیت میں جو ہے اسلام کی چھاپ جو ہے اس کو نظر آنا چاہیے کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ کار بتائے ہیں اسی طریقے سے جو ہے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کریں۔